बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी दोस्त और मेज़बान सना खातिर। हमेशा की तरह हम आपके सामने मौजूद होते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि छोटी सी जो हमारी ये नशिस्त लगती है वो बारगाह इलाही में कबूल हो सके। और हर बार की तरह हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जुम्मे वाले दिन कोशिश किया करें कि आप जो है वो दुरूद पाक जो है उसका विर्द जारी रखें। हर वक्त जो है वो आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, नमाज़ें पढ़ने के अपने आप को जो है वो आदी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को बुराइयों से बचाएं। आज जो है वो हम डिस्कस भी इसी हवाले से करेंगे कि किस तरह से अपने आप को जो है वो बुराइयों से बचाया जा सकता है और किस तरह से जो है कुछ अहद अगर ज़िंदगी के अंदर कर लिए जाएं, अपने साथ कुछ प्रोमिसेस कर लिए जाएं, तो आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ना सिर्फ आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं बल्कि जो है वो आपको पता होता है कि किस तरह से जो है वो आगे आपको लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी वो आपको आगे ज़िंदगी में जो है जब आप नहीं करते तो आपको मदद भी करती हैं। हमारे साथ आज जो है वो वेलकम करूँगी अपने गेस्ट को भी। हमारे साथ आज जो है वो मौजूद है मौलाना गुलाम अब्बास मेहरवी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको वेलकम करूँगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हमारे साथ जो है मोहम्मद उबैद बिलाली भी मौजूद है, उनको भी वेलकम करूँगी जो कि नात ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ जो है वो हाफिज़ फैज़ान कादरी भी मौजूद है, उनको भी वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तो जैसे कि इंट्रो में भी सर मैंने ये बात जो है वो वाज़ेह कही थी कि आखिर जो है वो अपने आप को बुराइयों से किस तरह से बचाया जा सके, उसके हवाले से आज हम जो है वो अपने टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हमसे हो। जी अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरे रूह की है यही ग़िज़ा। तेरा नाम लब पर रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। मैं गुनाहगार हूँ ए खुदा, कोई काम नेक ना कर सका, तेरा बदले फजल है बेबहा, नहीं हो सका तेरा हक अदा, नहीं हो सका तेरा हक अदा। मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरू, मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरू, अल्लाहु जल्ला जलालहु। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि आज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस हो रहा है हमारे यहाँ कि किस तरह से जो है वो हम अपने आप को बुराइयों से बचा सकते हैं, किस तरह से अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें तो बहुत सारी जो ऐसी बुराइयाँ हैं जो कि हम रोज़मर्रा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमें पता नहीं होती, तो उनसे हम बच सकते हैं। मैं एक बार फिर जो है वो आप तमाम जो गेस्ट हैं उनको वेलकम करूँगी। मौलाना साहब आपकी जानिब भी आऊँगी मैं कि वो क्या आखिर ऐसी जो है वो सबसे पहले तो वजह है जो हम बुराइयों की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, और बुराइयों से किस तरह जिन बुराइयों की तरफ हम जा रहे होते हैं उनको जाते वक्त हम अपने आप को कैसे रोकें, अपने नफ्स पे कैसे काबू करें। अल्लाहु अकबर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद में फरमान,
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور ایک اور مقام پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے پہلے یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا اور بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اس طرف توجہ دیں. تو گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے کس طرح بچنا یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اپنی ذات سے صادر ہونے والے اعمال کو جو کہ گناہ ہوں ان کو ہم گناہ بھی سمجھیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ جو عمل میرے قول سے، میرے فعل سے، زبان سے، میری آنکھ سے، میری نگاہ سے، میرے قدم سے، میرے اخلاق سے صادر ہو رہا ہے، آیا یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہم اس چیز میں امتیاز نہیں کریں گے، جب ہمیں واضح طور پر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آیا یہ عمل ٹھیک بھی ہے یا غلط، تو تب تک ہم اس میں فیصلہ کرنے میں ہمارے لیے مشکل ہوگی کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں یا ثواب کا کام کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. دین اسلام ہی دین فطرت ہے. یعنی اس کے خلاف جو بھی ہماری ذات سے عمل صادر ہوگا وہ ہم فطرت کے خلاف کر رہے ہوں گے. اور جب بھی ہم کوئی عمل فطرت کے خلاف کریں گے تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں بھی بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. قبر اور حشر میں بھی شرمندگی اور رسوائی کا باعث بن سکتا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ گناہ ہیں کیا. بالکل یاد رکھیں میں نے عرض کیا کہ ضابطہ حیات ہے دین اسلام. دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری حدود و قیود کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی میں جب جو خواہش اور خیال پیدا ہو وہ اس کو کر گزرے اور کہے کہ جناب اس میں تو واضح طور پر میرے نزدیک یہ سے. ایک صاحب کا میں بات سن رہا تھا گفتگو، تو وہ بہت ساری ان کی زندگی اور لائف سٹائل ان کا بہت سارا غلط تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ ہے، چونکہ انہوں نے گناہ کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے. قرآن پاک نے اور احادیث مصطفیٰ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بندوں کو متنبہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا وہ گناہ ہے. ہر وہ عمل. اور رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. اب عبادت کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے، انسان کے باطن سے بھی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ذہن میں خیال لاتے ہیں، دل میں پھر پختہ ارادہ کرتے ہیں، پھر ہم نیت کرتے ہیں، پھر ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یوں ہی جب ہم کسی گناہ کی طرف جائیں تو یوں نہیں کہ ہم جناب اٹھے اور گناہ ہی کر ڈالا، نہ، ہم پہلے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، پھر اس کو عملی اعتبار سے ہم خود کو اس میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ تم جو سوچتے بھی ہو یا تم دیکھتے بھی ہو، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. نگاہ ہے نا، آنکھ ہے، ہم اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ نگاہ کبھی پیار کی بھی نگاہ ہوتی ہے، کبھی نفرت کی بھی نگاہ ہوتی ہے، کبھی یہ نگاہ حقیرانہ بھی، حقارت کی بھی نگاہ ہوتی ہے، کبھی یہ چاہ کی بھی نگاہ ہوتی ہے، الغرض کبھی یہ تجسس کی بھی نگاہ ہوتی ہے، کبھی منتظر اور متلاشی نگاہ بھی ہوتی ہے. تو نگاہ کے مختلف زاویے ہیں، مختلف اینگلز ہیں کہ انسان کب کس کو کہاں سے دیکھ رہا ہے اور کس کو کس نظریے سے دیکھ رہا ہے. جس کو ہم دیکھ رہے ہوں وہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں. اور اس حقیقت کا علم ہمارے رب کائنات کی ذات بھی رکھتی ہے. رب کائنات نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا میں تمہاری نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں، وما تخفی الصدور، اور فرمایا تمہارے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے جسے تم اظہار نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہو، لفظوں میں ڈھال کر اس کا اعلان نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نگاہوں اور دلوں کی کیفیت کسی پر ظاہر ہونے دو یا نہ ہونے دو، لیکن میں رب جانتا بھی ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں کہ تم کب کیا کرتے ہو، کس نگاہ سے دیکھتے ہو یا کیا سوچ رہے ہو. اب آگے آئیے، یہ ایک حد دی ہے، قید دی ہے. اب آئیے نگاہ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. فرمایا اے اہل ایمان،
اپنی نگاہوں کو، اے مؤمنین مردوں سے مخاطب فرمایا رب کائنات نے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اب ہم خواہ اپنی نگاہوں کو اپنی مرضی سے بلا دریغ استعمال کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن رب کائنات نے تنبیہ فرمائی سورۃ النور کے اندر، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے اہل ایمان مردو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ مزید عورتوں سے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مؤمنین عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب جب ہم اپنی نگاہوں سے بد نگاہی کر رہے ہوں، ہم لذتیں لے رہے ہوں اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں یا اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ تو لہذا سب سے پہلے ہم نے یہ احاطہ دیکھنا ہے، یہ ہم نے ایک حد دیکھنی ہے کہ آیا میری ذات سے جو عمل جو فعل صادر ہو رہا ہے کیا وہ گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو جب ہم گناہوں کو گناہ سمجھیں گے اور ان کو جان لیں گے، یاد رکھیں کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو وہ بیماری مہلک ہے، کوئی بندہ جناب ہیپیٹائٹس سی کا مریض ہے تو وہ بیماری مہلک ہے، کسی کو کینسر معاذ اللہ لاحق ہو گیا تو وہ بیماری مہلک ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف جسمانی بیماریاں نہیں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، بلکہ بہت ساری روحانی بیماریاں بھی ہیں جو انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر اعمال سے بھی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان سے بھی انسان کو محروم کر دیتی ہیں۔ زلیخا کا اگر ذکر کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جن کے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، وہ زلیخا نے جو ان کا خدا تھا جو بت تھا اس کے اوپر پردے ڈالے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف آ جاؤ برائی کے لیے میری طرف، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، تم کہتی ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، فرمایا نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہاں پر زلیخا جو ہے وہ اپنے اس بت پر بھی پردہ ڈالتی ہے اور عارضی ان کا یعنی جھوٹا خدا ہے، وہ خدا ہے ہی نہیں، صرف مٹی کا ڈھیر ہے، پتھر کا ڈھیر ہے، پتھر کا ایک جناب حصہ ہے۔ لیکن آج ہم حقیقی رب کو گناہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، میں نے تمہیں روزے اس لیے دیے، رمضان اس لیے دیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم روزے دار ہوں، ہم نے روزہ رکھا ہو، صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے، ہم تنہائی کے اندر ہوں، ہمارے پاس کوئی نہ ہو، 7 دروازے بند ہوں، لیکن ہم کچھ نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اور ہم اپنے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرا روزہ متاثر نہ ہو جائے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ جو تمہارا روزے رکھ کر اس طرح احتیاط کرنا ہے اور رب کی محبت میں جو تم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، فرمایا یہ تمہارے لیے پریکٹس ہے کہ ایک ماہ مقدس کے اندر اگر تم یوں کر لو گے تو ساری زندگی کے اندر تم اپنے آپ کو متقی بھی پاؤ گے اور ایمان میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ تو اب ہم اگر رمضان کے اندر روزہ رکھ کر اپنے آپ کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ جناب رب دیکھ رہا ہے، میں پانی نہ پیوں، بھوک لگی ہے میں کچھ کھاؤں نہیں، موجود ہے کھانا میں نہیں کھاؤں، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان کے بعد ایسا کیوں ہو جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے کہ ہم گناہ کر گزرتے ہیں اور وہ جس رب کے خوف یا اس کی محبت میں ہم رمضان میں خود کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہیں، رمضان کے بعد ہم اس رب کی بارگاہ میں اس قدر باغی کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر آگے چلیے قرآن پاک کی طرف، کچھ گناہ ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک نے گناہ گنوائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو مار دیا یہ گناہ ہے، ہم نے کسی کے پیسے لے لیے یہ گناہ ہے، کھا گئے دبا گئے یہ گناہ ہے، رشوت گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے، شراب پی لی یہ بھی گناہ ہے، زنا کر ڈالا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ہم فقط انہی کو گناہ سمجھیں گے تو پھر تباہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ مراحل ہیں گناہوں کے، آئیے وہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات 26 پارے کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب کرو۔ ہم کسی کو منع کرتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس سے بچ کے رہنا، کسی انسان سے بچانا ہو یا کوئی ڈاکٹر جو ہے ہمیں کبھی کسی چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بیماری کی کیفیت میں یہ چیزیں نہیں کھانی، تو یوں ہی رب کائنات اے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا، سب لوگوں کو مخاطب نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جن کے دل اللہ اور اس کے محبوب کی محبت سے آباد ہو چکے ہوں،
جن کے دلوں کو رب کائنات نے اپنے محبوب کی محبت اور ادب سے منور کر رکھا ہو وہ اہل ایمان ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا اے میرے بندو تم خاص ہو، تم میرے محبوب ہو، تم میرے پیارے ہو، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، تم اب صاحب ایمان ہو، تمہیں یہ سعادت مل چکی کہ تم اہل ایمان کے زمرے میں آ گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب کرو۔ کس سے اجتناب کریں مولا؟ کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ گمانوں سے۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں نا تو ہم پھر سوچتے چلے جاتے ہیں، ہماری لامحدود سوچیں جو ہیں وہ نہ جانے ہمیں کہاں لے جاتی ہیں۔ کسی کی ذات کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہوگا، اس نے یوں کیا ہوگا، اچھا یہ یوں بھی کرتا ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا اس سے اجتناب کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے، سوچوں سے خود کو بچاؤ خود کو۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا ان بعد الظن اسم، فرمایا بے شک بہت ساری سوچیں، گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ مزید فرمایا ولا تجسسوا، ہم لوگوں کے پیچھے کرتے ہیں، ہم ان کی پرائیویسیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم جناب کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، یہ اٹھتے کہاں ہیں، یہ بیٹھتے کہاں ہیں، یہ جاتے کہاں ہیں، یہ آتے کہاں ہیں، ان کا تعلق کن سے ہے، ان کی گفتگو کس سے ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے انکم کے سورسز کیا ہیں۔ ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا۔ فرمایا کثیر من ان بعد الظن اسم بلا تجسسوا، اور تجسس میں نہ پڑھو، بلا تجسسوا اور تجسس میں نہ پڑھو، ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ اور آج ہم جس گیدرنگ کے اندر ہوتے ہیں جہاں ہم فرینڈلی فریکنس ہماری ہوتی ہے، ہم کھلے ماحول کے اندر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو بدقسمتی سے ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے، ہمارا جو موضوع سخن ہوتا ہے، جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، وہ کسی تیسرے شخص کی ذات ہوتی ہے۔ بالکل ایسا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو تو اپنے عیب نہیں بتا سکتے نا، ہم اپنے وقت کو گزارنے کے لیے غیبت کا سہارا لیتے ہیں، ہم چغلی کا سہارا لیتے ہیں، ہم دوسروں کی ذات کو اور دوسرے کے اعمال اور معاملات کو اچھالنے کا سہارا لیتے ہیں۔ فرمایا کثیر من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھائے؟ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، ہر کسی کے لیے مکروہ ہے اور ہر کوئی اس میں کراہت کھانے میں محسوس کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ میں چاہوں گی کہ میں جو ہے وہ محمد فیضان نعت کو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ بارگاہ نبی میں کچھ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر، ارے اچھا لگے گا اب ہمیں کیسے وطن میں گھر، افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در، افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، دل مضطر
وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نڈال کیا، نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی، خزانے لا کے قفس میں شکستہ وال کیا، وہ جس کے واسطے چھوڑایا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستمبارہ نے کیا نحال کیا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خیرد نازا وہ دامن تار تار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی اور بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت نعت آپ نے پیش کی ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر وقت ہوا۔ ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔